अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। हबीबा का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। वो चमक जो सिर्फ किसी को देखकर नहीं बल्कि उसके तसव्वुर से भी पैदा हो जाती है। वो ऐसी औरत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि कुदरत ने उसे बनाते वक्त हर नेमत खुले हाथ से लुटाई है। उसका चेहरा जिस पर एक फितरी निखार था, उसकी चाल जिसमें एक पुरस्रार वकार था, उसकी आवाज़ जिसमें एतमाद की गहराई थी, ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाते थे जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। मगर हबीबा की खूबसूरती महज ज़ाहिरी नहीं थी। वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी समझदारी की वजह से भी जानी जाती थी। उसने अपनी कामयाबी किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपने पसीने और रात दिन की मेहनत से कमाई थी। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स थे जो उसकी हर पोस्ट का इंतज़ार करते थे। हर तस्वीर पर हज़ारों पसंदीदगी के इजहार करते थे और उसकी ज़िंदगी को अपने ख्वाबों की ज़िंदगी समझते थे। ब्रांड्स उसके साथ काम करना चाहते थे, कंपनियां उसके गिर्द घूमती थीं और मीडिया उसके हर कदम को खबर बनाता था। उसका घर किसी रिसाले की सफ़े जैसा सजा होता था। उसकी गाड़ी नई और चमकती हुई थी और उसकी ज़िंदगी बज़ाहिर किसी कमी से नाशना लगती थी। लोग उसके बारे में कहते थे कि इस औरत को तो हर चीज़ मिल गई जो एक इंसान मांग सकता है, मगर हर रोशनी के पीछे एक साया होता है और हर चमकती हुई सतह के नीचे कुछ न कुछ छुपा होता है। हबीबा की ज़िंदगी भी इस असूल से मुस्तस्ना नहीं थी। उसके घर की दीवारें जो बाहर से इतनी खूबसूरत नज़र आती थीं, उनके अंदर एक ऐसी तारीकी पल रही थी जिसका हबीबा को खुद भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था। उसका शौहर अजीज़, जो देखने में एक बावकार और सलीकामंद आदमी लगता था, असल में एक खौफनाक लत का शिकार हो चुका था। जुए और सट्टे की वो दुनिया जहां पहली बार शायद किसी ने उसे थोड़े से पैसों का लालच दिया होगा, अब उसे मुकम्मल तौर पर निगल चुकी थी। अजीज के कर्ज इस हद तक बढ़ गए थे कि वो खुद अपने बोझ तले दबा जा रहा था। जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे वो अब सिर्फ तकाजा नहीं कर रहे थे बल्कि धमकियां दे रहे थे। अजीज की रातें बेचैनी में गुजरती थीं और उसका दिमाग हर वक्त किसी न किसी रास्ते की तलाश में सरगर्दा रहता था। हबीबा को इस सब का गुमान भी नहीं था, क्योंकि अजीज़ ने उसे कभी इस दुनिया में झांकने नहीं दिया था। वो घर में हमेशा एक मामूल का चेहरा लेकर आता था, मगर इस चेहरे के पीछे एक खौफज़दा, लालची और इखलाक से गिरा हुआ इंसान छुपा बैठा था। एक रात जब अजीज़ कर्ज देने वालों की आखिरी और सबसे खौफनाक धमकी सुन चुका था, उसने घर आकर हबीबा के सामने वो घिनौना मुतालबा रखा जिसका तसव्वुर भी कोई शरीफ इंसान नहीं कर सकता। उसने हबीबा को कहा कि वो एक अमीर आदमी के साथ रात गुजारे ताकि वो उनका कर्ज चुका दे। ये अल्फाज सुनते ही हबीबा के पूरे वजूद में एक ऐसी लर्जिश दौड़ गई जो महज गुस्से की नहीं बल्कि गहरी नफरत और हैरत की थी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश खड़ी रही, इस बात को हज़म करने की कोशिश करती रही कि आया उसने वाकई वही सुना है जो उसने सोचा है। फिर उसकी आंखों में वो जज्बा आया जो एक बाइज़्ज़त औरत के अंदर एक अपनी तौहीन पर आता है, और उसने किसी लंबी चौड़ी बहस में पड़े बगैर सीधे लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। एक मजबूत, वाज़े और हतमी इनकार जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। अजीज़ इस इनकार के लिए तैयार नहीं था। वो समझता था कि हबीबा शायद डांट फटकार करके मान जाएगी, शायद कर्ज और मुसीबत का हवाला देकर उसे झुकाया जा सकेगा। मगर हबीबा का वो इनकार उसके अंदर एक और आग जला गया। उस रात अजीज़ के जहन में एक ऐसा मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता शक्ल पकड़ने लगा जो ना सिर्फ वहशियाना था बल्कि इस बात की गवाही थी कि इंसान लालच और खौफ में किस हद तक गिर सकता है। उसने सोचा कि अगर हबीबा को रास्ते से हटा दिया जाए तो ना सिर्फ उसकी दौलत हाथ आएगी बल्कि वो इस मसले से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। इस घर की खामोशी में उन चमकती दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी
جس کا سایہ حبیبہ کی پوری زندگی پر پڑنے والا تھا، اور وہ ابھی تک اپنی دنیا میں بالکل بے خبر تھی۔ وہ رات کسی عام رات جیسی نہیں تھی، مگر حبیبہ کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے کام سے تھکی ہوئی گھر واپس آ رہی تھی۔ ذہن میں اگلے دن کے منصوبے تھے، آنکھوں میں معمول کی نیند کی خواہش تھی، اور دل میں وہی سکوت تھا جو ایک مصروف عورت کو شام کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ سڑک سنسان تھی، رات گہری تھی، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس آگے کا راستہ روشن کر رہی تھیں۔ حبیبہ نے ریڈیو کی آواز تھوڑی کم کی اور موڑ پر گاڑی سیدھی کرنے کے لیے بریک پر پاؤں رکھا، مگر بریک نے کام نہیں کیا۔ پہلے ایک لمحے کی وہ عجیب خاموشی آئی جو کسی ہولناک واقعے سے ٹھیک پہلے آتی ہے۔ پھر گاڑی بے قابو ہو گئی۔ حبیبہ نے گھبرا کر اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا، پیر بار بار بریک پر مارا، مگر گاڑی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ جو اس کے بعد آئے وہ کسی لمبے خواب کی طرح تھے، ایک ایسا خواب جو ختم نہیں ہوتا بلکہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ گاڑی ڈیورائڈ سے ٹکرائی اور اچھلی اور ایک طرف کو پلٹ گئی۔ شیشے ٹوٹے، لوہا مڑا، اور پھر ایک دردناک خاموشی چھا گئی۔ جب ہوش آیا تو حبیبہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے سر پر چوٹ تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، اور جسم میں ایسا درد تھا جیسے 1000 سوئیاں ایک ساتھ چبھو دی گئی ہوں۔ اس نے اپنے پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ دوبارہ کوشش کی، پھر بھی کچھ نہیں۔ اس لمحے اسے جو احساس ہوا وہ درد سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ احساس کہ جسم کا ایک حصہ اب اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو ان کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو برا خبر سنانے سے پہلے آتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا تھا، دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا کہ صحت یابی کے امکانات بہت کم ہیں، اور حبیبہ کو شاید زندگی بھر وہیل چیئر پر گزارنی پڑے۔ یہ الفاظ سن کر حبیبہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر آنسو نہیں آئے، کیونکہ جب درد ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو آنسو بھی جواب دے دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا نے اسے ایک عام حادثہ سمجھا۔ اخباروں میں چھوٹی سی خبر آئی کہ مشہور سوشل میڈیا شخصیت حادثے کا شکار ہو گئی۔ فالورز نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے، لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور چند دنوں بعد سب اپنی اپنی زندگی میں واپس چلے گئے۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا۔ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ نئی گاڑی کے بریک اچانک کیسے فیل ہو گئے۔ دنیا نے جو دیکھا وہ مان لیا، اور جو نہیں دیکھا وہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مگر سچائی یہ تھی کہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا قتل کا منصوبہ تھا جو ادھورا رہ گیا۔ عزیز نے چند دن پہلے ایک ایسے شخص کو پیسے دیے تھے جو گاڑیوں کی مکینیکل خرابیاں پیدا کرنا جانتا تھا۔ بریک کی نالیاں اس طرح کاٹی گئی تھیں کہ کچھ دیر بعد تیل آہستہ آہستہ نکل جائے اور اچانک بریک بالکل جواب دے دے۔ یہ کام ہوشیاری سے کیا گیا تھا تاکہ بعد میں معائنے میں بھی عام حادثے جیسا ہی لگے۔ عزیز چاہتا تھا کہ یا تو حبیبہ اس حادثے میں مر جائے یا اتنی بری طرح زخمی ہو جائے کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ اس طرح حبیبہ کے نام جو کاروبار اور دولت تھی وہ بھی اس کے ہاتھ آ جاتی، اور قرض خواہوں کو بھی کچھ جواب دیا جا سکتا۔ عزیز نے خبر سن کر جو چہرہ بنایا وہ ایک پریشان شوہر کا چہرہ تھا۔ اس نے ہسپتال میں آ کر حبیبہ کا ہاتھ تھاما، آنکھیں بھیگی بھیگی رکھیں، اور ڈاکٹروں سے فکر مندی سے سوال پوچھے، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جو سکون تھا وہ کسی محبت کرنے والے شوہر کا سکون نہیں تھا، وہ اس آدمی کا سکون تھا جس کا کام ہو گیا ہو۔ حبیبہ بے ہوشی اور درد کی حالت میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ اسے تسلی دینے نہیں بلکہ جانچنے آیا ہے۔ وہ عورت جو کل تک اپنی آزادی، اپنی کامیابی اور اپنی پہچان پر فخر کرتی تھی، آج ایک سفید چادر میں لپٹی بے حس ٹانگوں کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی زندگی نے اچانک ایک ایسا موڑ لیا تھا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا اور اندر ایک ایسی تاریکی تھی جو صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ روح کی تاریکی تھی۔
ایک ایسی تاریکی جس کا کوئی سرا اس وقت نظر نہیں آتا تھا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد جو زندگی شروع ہوئی وہ زندگی کم اور سزا زیادہ لگتی تھی۔ حبیبہ کا وہ بڑا اور خوبصورت گھر جو کبھی اس کی محنت کی نشانی تھا، اب ایک قید خانے میں بدل گیا تھا۔ وہیل چیئر نے اس کی آزادی کو ایک دائرے میں بند کر دیا تھا، اور وہ دائرہ دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کا ایک کمرہ چھوڑ کر باقی سب جگہیں چھوڑ دیں۔ پھر اس کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی، پھر دروازہ۔ عزیز کا رویہ ہسپتال سے واپسی کے چند ہفتوں بعد ہی بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے وہ کمرے میں کم آنے لگا، پھر آتا بھی تو بات کم کرتا، نظریں چراتا اور جلد نکل جاتا۔ اس کے لہجے میں وہ بناوٹی فکرمندی بھی ختم ہو گئی جو ہسپتال میں تھی۔ اب اس کی آواز میں صرف ایک بیزاری تھی، ایک ایسی بیزاری جو وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ حبیبہ اسے محسوس کرتی تھی، مگر خاموش رہتی تھی، کیونکہ اس کے پاس نہ طاقت تھی نہ ہمت کہ کچھ کہہ سکے۔ پھر ایک دن عزیز نے وہ کام کیا جو شاید اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ حبیبہ کے کاروباری اکاؤنٹس تک رسائی اس کے پاس پہلے سے تھی، کیونکہ حبیبہ نے کبھی شک نہیں کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ رقمیں منتقل کرنا شروع کیں، کاروبار کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، اور جب حبیبہ کو کچھ بھنک پڑی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک صبح حبیبہ کے کمرے میں آ کر بغیر کسی تمہید کے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتا، کہ وہ اس زندگی کو اپنی قسمت نہیں مانتا، اور یہ کہ وہ جا رہا ہے۔ اتنا کہا اور چلا گیا، نہ پیچھے مڑا، نہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ حبیبہ اس دن بہت دیر تک اسی جگہ رہی جہاں وہ بیٹھی تھی، نہ روئی نہ چیخی نہ کسی کو بلایا، بس ایک خاموشی تھی جو اندر سے توڑتی ہے، جو آہستہ آہستہ سانس کی جگہ لینے لگتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھے، پھر اپنی بے حس ٹانگیں دیکھیں اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دولت گئی، شوہر گیا، پہچان گئی، اور وہ خود بھی اس عورت سے دور ہو گئی تھی جسے دنیا حبیبہ کہتی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ آئینے میں جو چہرہ نظر آتا تھا وہ اجنبی لگتا تھا۔ سوشل میڈیا بند ہو گئی، فون خاموش ہو گیا، اور جو لوگ کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دنیا بہت جلد آگے بڑھ جاتی ہے، اور جو گر جائے اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ حبیبہ نے یہ سچائی اس تاریک کمرے میں سیکھی۔ صرف ایک وجود تھا جو اس اندھیرے میں روشنی کی طرح آتا تھا، اس کی بوڑھی خالہ زبیدہ۔ وہ ہر روز آتیں، خاموشی سے کمرہ صاف کرتیں، کھانا لاتیں، کبھی کبھی حبیبہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتیں اور کچھ نہ کچھ کہتیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں تھی، کوئی بناوٹی دلاسا نہیں تھا، بس ایک سچا اور خاموش ساتھ تھا۔ حبیبہ کے لیے اس وقت یہی سب سے بڑی دولت تھی، اور شاید یہی وہ واحد دھاگا تھا جو اسے زندگی سے جوڑے ہوئے تھا۔ زبیدہ کی عمر بھلے ہی ڈھل چکی تھی اور ان کے ہاتھوں پر بڑھاپے کی لکیریں تھیں، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی تیز تھیں، اور دل بھی محبت سے ابھی بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر روز حبیبہ کے کمرے میں آتیں، اور جو دیکھتیں وہ انہیں اندر سے تکلیف دیتا تھا۔ حبیبہ کا چہرہ جو کبھی روشن اور زندہ رہتا تھا اب مرجھائی ہوئی پتی جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی چمک، نہ کوئی امید۔ وہ سارا دن اپنے بستر یا ویل چیئر پر یوں بیٹھی رہتی جیسے کسی نے کسی پتھر کو کمرے میں رکھ دیا ہو، اور وہ پتھر نہ ہل سکتا ہو نہ بول سکتا ہو۔ کھانا آدھا رہ جاتا تھا، دوائیں بھول جاتی تھی، اور رات کو جو نیند آتی تھی تو وہ بھی سکون والی نیند نہیں تھی، بلکہ تھکن کی بے ہوشی تھی۔ زبیدہ یہ سب دیکھتی اور اپنے دل میں دعا کرتی کہ کوئی راستہ نکلے۔ وہ سمجھتی تھیں کہ حبیبہ کا درد صرف جسمانی نہیں ہے، ٹانگوں کا ناکارہ ہونا ایک مصیبت تھی، مگر اس سے بھی بڑی مصیبت وہ تھی جو اندر سے اسے کھا رہی تھی۔ دھوکے کا زخم، بے وفائی کی تکلیف، اپنی ہی محنت کی دولت کا چھن جانا، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے سب سے گہرا گھاؤ دیا، یہ سب مل کر حبیبہ کی روح کو اندر سے توڑ رہے تھے، اور زبیدہ کو ڈر تھا کہ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو حبیبہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔
انہوں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی تھی، مگر ڈاکٹروں کے پاس دوائیں تھیں جو جسم کے لیے تھیں، روح کے لیے نہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، کچھ جگہ پر دواؤں کے لیے بھی گئیں، اور پھر ایک دن انہیں ایک نام کا پتہ چلا جو ان کے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا تھا۔ حمزہ نام کا ایک نوجوان جو شہر کے پرانے حصے میں رہتا تھا اور جڑی بوٹیوں اور قدیم طریقوں سے علاج کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اور اس کے علاج میں صرف جسم نہیں بلکہ من کا بھی علاج ہوتا ہے۔ زبیدہ نے پہلے خود اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، پرکھنا چاہتی تھی، کیونکہ حبیبہ کے معاملے میں وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھیں۔ جب وہ اس سے ملیں تو انہوں نے جو دیکھا وہ انہیں اطمینان دے گیا۔ حمزہ ایک درمیانے قد کا نوجوان تھا، چہرے پر سادگی تھی، لباس معمولی تھا، اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے الفاظ کو بھی سلیقے سے رکھنا جانتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی چالاکی، بس ایک خاموش سنجیدگی تھی جو پہلی نظر میں ہی محسوس ہو جاتی تھی۔ اس نے زبیدہ کی پوری بات سنی، کوئی جلد بازی نہیں کی، کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے، اور کہا کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلے دن زبیدہ اسے حبیبہ کے گھر لے آئیں۔ حبیبہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں جب زبیدہ نے دروازہ کھول کر اسے بتایا کہ ایک حکیم آیا ہے جو علاج کرے گا۔ حبیبہ کا پہلا رد عمل انکار تھا، سخت اور فوری انکار۔ اس نے کہا کہ اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں، کہ کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، اور یہ کہ وہ کسی اجنبی مرد کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دے گی۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے ایک گہرا خوف تھا۔ ہر مرد سے خوف، ہر اجنبی سے خوف، اس یقین سے خوف کہ جو بھی قریب آئے گا وہ تکلیف ہی دے گا۔ زبیدہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے حمزہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حمزہ کمرے کی دہلیز پر رک گیا، اندر نہیں آیا۔ اس نے حبیبہ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس اپنی نظریں نیچے رکھیں اور آہستہ سے کہا کہ وہ صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہیں تو واپس چلا جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی زور تھا، نہ کوئی منت، نہ کوئی بناوٹ، بس ایک سادہ اور پرسکون لہجہ تھا جو ہوا کی طرح کمرے میں آیا اور حبیبہ کے کانوں میں ٹھہر گیا۔ حبیبہ نے کچھ نہیں کہا، اس کی خاموشی انکار نہیں تھی، اور حمزہ نے اسے سمجھ لیا۔ وہ دہلیز پر ہی بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بات کرنے لگا، جڑی بوٹیوں کے بارے میں، اعصاب کے علاج کے بارے میں، اس امید کے بارے میں جو ہر تکلیف کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ حبیبہ نے نہ ہاں کہا نہ نہیں، مگر اس نے اسے روکا بھی نہیں۔ زبیدہ کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، اور ان کے دل میں پہلی بار کئی ہفتوں بعد ایک ہلکی سی امید جاگی تھی، ایک بہت چھوٹی سی مگر زندہ امید، جیسے اندھیرے کمرے میں کسی نے ایک چھوٹا سا دیا جلا دیا ہو۔ حمزہ اگلے دن پھر آیا۔ اس بار بھی اس نے دروازے پر دستک دی، اجازت مانگی، اور تب اندر آیا جب زبیدہ نے اسے بلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں جڑی بوٹیاں تھیں، اور ایک چھوٹی شیشی تھی جس میں خوشبودار تیل تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر پہلے سلام کیا، پھر ایک طرف بیٹھ گیا اور خاموشی سے اپنی چیزیں ترتیب سے رکھنے لگا۔ حبیبہ نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سردی تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے جمی ہوئی تھی، وہی بے اعتباری جو ہر آنے والے کو ایک ممکنہ دشمن کی نظر سے دیکھتی تھی۔ حمزہ نے علاج شروع کرنے سے پہلے کچھ سوال پوچھے، معمولی سوال، جسم کے بارے میں، درد کے بارے میں، نیند کے بارے میں۔ اس کی آواز میں وہی سکون تھا جو پہلے دن تھا، نہ جلد بازی، نہ بے صبری۔ حبیبہ نے ایک لفظ میں جواب دیے، کبھی کبھی صرف سر ہی ہلایا، اور کبھی بالکل خاموش رہی۔ حمزہ نے اسے مجبور نہیں کیا، زیادہ نہیں پوچھا، اور جتنا ملا اسی پر اکتفا کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی اسی خاموش سمجھداری میں کچھ ایسا تھا جو حبیبہ کو عجیب لگا۔ وہ عادی تھی کہ لوگ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، مگر یہ شخص کچھ مانگ نہیں رہا تھا۔ اس نے جڑی بوٹیوں کا ایک لیپ تیار کیا اور زبیدہ کے ذریعے حبیبہ کی ٹانگوں پر لگوایا، ساتھ ہی اعصاب کے لیے جو ایک خالص مالش کا طریقہ تھا جو زبیدہ کو سکھایا تاکہ وہ روزانہ کر سکیں۔ اس نے کہا کہ جسم کے اعصاب کبھی کبھی
صرف سو جاتے ہیں، مرد نہیں جاتے، اور صبر اور مسلسل کوشش سے انہیں دوبارہ جگایا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حبیبہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، مگر اندر کہیں ایک بہت باریک سی تار ہلی، اتنی باریک کہ خود حبیبہ کو بھی شاید محسوس نہ ہوئی ہو۔ وہ ہر روز آتا رہا، کبھی صبح کبھی دوپہر کے بعد، مگر آتا ضرور تھا۔ ہر بار اس طرح دستک دیتا، اس طرح سلام کرتا اور ایسی ترتیب سے اپنا کام شروع کرتا۔ دنوں کے ساتھ ساتھ حبیبہ کی خاموشی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، نہ اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا، بلکہ اس لیے کہ حمزہ کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو خاموشی کو بھاری نہیں لگنے دیتا تھا۔ وہ باتیں کرتا تھا، مگر ہمیشہ مفید باتیں۔ کبھی کسی پودے کے بارے میں بتاتا کہ اس کی جڑ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، کبھی کسی پرانے علاج کے بارے میں کہانی سناتا، اور کبھی بس خاموش رہ کر اپنا کام کرتا رہتا۔ ایک دن جب وہ جانے لگا تو حبیبہ نے پہلی بار خود سے کچھ کہا۔ اس نے پوچھا کہ کیا واقعی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہے؟ سوال میں امید نہیں تھی، بس ایک تھکی ہوئی جستجو تھی۔ حمزہ رک گیا، مڑا اور اس نے حبیبہ کی طرف نہیں بلکہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب تک سانس ہے تب تک امید ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اس نے یہ بات کسی واعظ کی طرح نہیں کہی، کسی لیکچر کی طرح نہیں کہی، بس ایسے کہی جیسے کوئی اپنے یقین کی بات کرتا ہے۔ حبیبہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس رات اس نے پہلی بار کئی ہفتوں کے بعد آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے کی کوشش کی۔ ادھوری سی، ٹوٹی ہوئی سی، مگر پھر بھی دعا تھی۔ حمزہ نے ایک دن اسے بتایا کہ جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ جب روح ٹوٹی ہوئی ہو تو جسم بھی لڑنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب روح میں تھوڑی سی بھی زندگی آ جائے تو جسم بھی اس کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ علاج صرف جڑی بوٹیوں سے نہیں ہوتا، سکون سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے، اور اس یقین سے ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی۔ حبیبہ یہ سنتی رہی، اور اس بار اس نے درمیان میں نہیں روکا، کوئی طنز نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا، وہ بس سنتی رہی، اور سننا بھی ایک طرح کی شروعات تھی۔ دھیرے دھیرے حبیبہ نے محسوس کیا کہ حمزہ کی باتوں میں کوئی مطلب نہیں چھپا ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ پہلی بار کسی ایسے شخص کے قریب تھی جو اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، نہ اس کی دولت، نہ اس کی شہرت، نہ اس کا حسن، نہ اس کی کمزوری سے کوئی فائدہ۔ وہ بس آتا تھا، اپنا کام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اس سادگی میں ایک ایسی طاقت تھی جو حبیبہ نے اپنی پوری چمکتی ہوئی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اسی طاقت کا ایک ذرہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی اترنے لگا تھا، بہت آہستہ، بہت احتیاط سے، جیسے بارش کا پہلا قطرہ سوکھی زمین پر پڑتا ہے اور زمین اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک صبح حبیبہ کی آنکھ معمول سے پہلے کھلی، باہر ابھی اندھیرا تھا اور کمرے میں وہی خاموشی تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی ہمنشیں بن چکی تھی۔ وہ لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی، بے مقصد، بے خیال، جیسے ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا ہو اور صرف سانس لینے پر اکتفا کر لیا ہو۔ پھر اس نے معمول کی طرح اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا، وہی بے حس، وہی ساکت، وہی اجنبی جو اس کے جسم کا حصہ ہو کر بھی اس سے بچھڑ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وہی کوشش کی جو وہ ہر کچھ دنوں کے بعد کرتی تھی، ایک ایسی کوشش جس کا نتیجہ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی کرتی تھی، شاید اس لیے کہ انسان کا دل ہار مانتے ہوئے بھی مانتا نہیں۔ اس نے اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ پہلا لمحہ وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ مگر پھر اس سے اگلے لمحے میں کچھ ہوا، ایک بہت ہلکی سی، بہت باریک سی، بہت کمزور سی حرکت، اتنی کمزور کہ شاید کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ وہم ہے۔ حبیبہ نے سانس روک لی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار بھی وہی باریک سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی بہت گہری نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے کوئی بند دروازے کے پیچھے سے آہستہ سے دستک دے رہا ہو۔ حبیبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جو مدت سے نہیں آئے تھے، وہ آنسو جو درد میں نہیں
بلکہ کسی غیر متوقع خوشی میں آتے ہیں جب دل اسے سنبھال نہ سکے۔ اس نے زبیدہ کو آواز دی، پہلے آہستہ پھر تھوڑا اونچا، اور زبیدہ جو اسی وقت باورچی خانے میں تھیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ حبیبہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو۔ زبیدہ نے دیکھا، پھر خود حبیبہ نے کوشش کی اور وہ ہلکی سی حرکت پھر ہوئی۔ زبیدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے حبیبہ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بس یہی کہہ سکیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ بار بار یہی کہتی رہیں۔ اس صبح اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں مہینوں سے صرف خاموشی اور تاریکی رہتی تھی، ایک عجیب سی روشنی آئی، وہ روشنی جو کسی بلب سے نہیں بلکہ امید سے پیدا ہوتی ہے۔ جب حمزہ آیا تو زبیدہ نے اسے بتایا۔ حمزہ نے سن کر کچھ نہیں کہا، پہلے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی اور اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ اس کا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے نہ خوشی میں کوئی اچھل کر اظہار کیا، نہ اپنی تعریف کی، نہ یہ کہا کہ میں نے کہا تھا نا۔ اس کی عاجزی میں ایک ایسا وقار تھا جو حبیبہ نے محسوس کیا، اور اس کے دل میں اس کے لیے ایک نئی طرح کا احترام جاگا، وہ احترام جو طاقت کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے لیے ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد علاج میں ایک نئی توانائی آ گئی۔ حمزہ نے مالش کا طریقہ تبدیل کیا، جڑی بوٹیوں کا نسخہ بدلا اور ساتھ میں کچھ ہلکی ہلکی حرکات بھی شامل کیں جو حبیبہ کو خود کرنی تھیں۔ پہلے پہل یہ حرکات بہت تکلیف دہ تھیں، اتنی کہ حبیبہ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا اور وہ دانت پیس کر رہ جاتی، مگر اب وہ ہار نہیں مانتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس تکلیف کے پیچھے کچھ ہے، کوئی امکان ہے، کوئی راستہ ہے۔ دنوں کے ساتھ حبیبہ کی روح میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اس نے ایک رات نماز پڑھنے کی کوشش کی، بیٹھ کر ویل چیئر پر۔ اپنے طریقے سے الفاظ یاد تھے مگر ان میں جان ڈالنا مشکل تھا، کیونکہ مدت سے دل اور زبان کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس نے کوشش کی اور کوشش میں ہی ایک سکون تھا۔ اگلی صبح اس نے دوبارہ پڑھی، پھر اس سے اگلی صبح بھی۔ آہستہ آہستہ نماز اس کے دن کا حصہ بننے لگی، اور اس حصے نے اس کی باقی زندگی کو بھی تھوڑا تھوڑا سنوارنا شروع کر دیا۔ حمزہ نے ایک دن کہا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اس نے یہ بات بھی کسی مخصوص موقع پر نہیں کہی تھی، بس بات بات میں آ گئی تھی، مگر حبیبہ کے دل میں یہ الفاظ اتر گئے اور ٹھہر گئے۔ وہ رات کو انہی الفاظ کے بارے میں سوچتی رہی، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ جو کچھ اس پر گزرا وہ شاید اس کا انجام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے آگے اور کچھ بھی ہے۔ یہ خیال کمزور تھا، ابھی پوری طرح یقین نہیں بنا تھا، مگر تھا ضرور، اور اس کا ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ تاریکی میں ایک چھوٹی سی لو بھی راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حمزہ ایک سمجھدار اور باریک بین انسان تھا۔ اس کی آنکھیں صرف جسم کی بیماری نہیں دیکھتی تھیں، بلکہ وہ ان باتوں کو بھی پڑھ لیتا تھا جو کہیں نہیں جاتی، جو چہرے کی سلوٹوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، جو آواز کی کپکپاہٹ میں ہوتی ہیں، اور جو آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبی رہتی ہیں۔ وہ ہفتوں سے حبیبہ کا علاج کر رہا تھا، اور اس دوران اس نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ محسوس کیا اور بہت کچھ سوچا جو اس نے کسی سے نہیں کہا۔ حبیبہ کبھی کبھی نیند میں بڑبڑاتی تھی، کبھی کوئی جملہ ادھورا چھوڑ دیتی تھی، کبھی کسی بات پر اچانک خاموش ہو جاتی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم اچانک ہرا ہو گیا ہو۔ ایک دن اس نے بے خیالی میں کہا کہ اس کی گاڑی پہلے کبھی خراب نہیں ہوئی تھی، بالکل نئی گاڑی تھی، اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے یہ بات ایسے کہی جیسے خود سے کہہ رہی ہو، حمزہ سے نہیں، مگر حمزہ نے سن لی، اور اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا جو اس کے بعد اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ نئی گاڑی کے بریک اچانک کیسے فیل ہو جاتے ہیں؟ اس نے یہ سوال کسی سے نہیں پوچھا، مگر اپنے ذہن میں اسے بار بار دہراتا رہا۔ اس نے زبیدہ سے آہستہ آہستہ باتیں کی، عزیز کے بارے میں، اس کی عادات کے بارے میں، حادثے سے پہلے گھر کے ماحول کے بارے میں۔ زبیدہ ایک سیدھی سادی بوڑھی عورت تھی، مگر وہ بھی دل میں کچھ شک رکھتی تھی جو انہوں نے کبھی زبان پر نہیں لایا تھا۔
کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف ایک بے چینی تھی جو سینے میں پتھر کی طرح رکھی تھی۔ حمزہ کے سوال نے اس بے چینی کو آواز دی اور زبیدہ نے وہ سب بتا دیا جو وہ جانتی تھی۔ عزیز کا بدلتا رویہ، اس کی رات کو باہر جانے کی عادت، وہ لوگ جو کبھی کبھی گھر آتے تھے اور جن کے جانے کے بعد عزیز کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا۔ حمزہ نے اس کے بعد خاموشی سے تحقیق شروع کی۔ وہ شہر کے پرانے حصے میں رہتا تھا جہاں سے بہت سے لوگوں کو وہ جانتا تھا۔ چھوٹے دکاندار، مکینک، چائے خانے پر بیٹھنے والے بزرگ، وہ لوگ جو شہر کی اصل خبریں رکھتے ہیں اور جن تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اس نے ادھر ادھر سے باتیں جوڑی، نام پوچھے، چہرے ملائے اور آخر کار وہ دھاگا مل ہی گیا جس نے پوری گرہ کھول کر رکھ دی۔ عزیز کا قرض بہت پرانا تھا اور وہ بہت بڑا بھی تھا۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی شریفانہ راستہ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اسے پیسے دیے تھے وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو اپنا حساب اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ عزیز نے حبیبہ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ اسی لیے بنایا تھا کہ اس کے نام جو کاروبار اور جائیداد تھی وہ اس کے ہاتھ آ جائے اور وہ اپنا قرض اتار سکے۔ گاڑی کے بریک جان بوجھ کر خراب کیے گئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا اور ٹھنڈے دل سے کیا گیا جرم تھا۔ یہ سب جان کر حمزہ کئی دن تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، مگر اس کے چہرے پر صرف ایک گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی جلد بازی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے معاملوں میں جذبات سے کام لینے والا ہار جاتا ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے ذہن میں ترتیب سے رکھا اور صبر سے سوچا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف عزیز کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ حبیبہ کی دولت کا جو حصہ اس نے اپنے نام کیا تھا وہ بھی قرض میں جا چکا تھا اور اب قرض خواہ پھر سر پر سوار تھے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، راستہ کوئی نہیں تھا اور ذہن میں پھر وہی خیال آنے لگا کہ حبیبہ ابھی زندہ ہے، اگر وہ مر جائے تو باقی جائیداد پر اس کا حق بنتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک بار اور موقع نکالا جائے، اس بار زیادہ ہوشیاری سے، اس بار بغیر کسی گواہ کے۔ اسی سوچ کے ساتھ عزیز نے واپس آنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے پہلے کچھ لوگوں سے پتہ کیا کہ حبیبہ کی حالت کیسی ہے، گھر میں کون کون ہے اور کس وقت تنہائی ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان حکیم روزانہ آتا ہے اور زبیدہ بھی موجود رہتی ہیں، مگر رات کو گھر خاموش ہو جاتا ہے۔ عزیز نے اسی رات کو چنا اور اپنے ذہن میں ایک نئی سازش کی تصویر بنانے لگا، بالکل اسی ٹھنڈے خون کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے پہلی بار بنائی تھی۔ مگر اس بار وہ نہیں جانتا تھا کہ جو جال اس نے بچھانا چاہا ہے اس میں وہ خود ہی پھنسنے والا ہے۔ وہ رات خاموش تھی، باہر ہوا بھی نہیں چل رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے جنہوں نے چاند کو ڈھک رکھا تھا۔ گھر کی بتیاں بجھ چکی تھیں اور زبیدہ اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ حبیبہ بھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بے چینی جو بے وجہ لگتی ہے مگر دراصل روح کی وہ حس ہوتی ہے جو خطرے کو پہلے سونگھ لیتی ہے۔ دروازے پر ایک آہستہ سی دستک ہوئی، اتنی آہستہ کہ سوئے ہوئے کو نہ جگائے مگر جاگنے والے کو سنائی دے جائے۔ حبیبہ نے آنکھیں کھولیں اور سانس روک لیا۔ دوبارہ دستک ہوئی اور پھر آواز آئی، ایک ایسی آواز جسے وہ بھولی نہیں تھی مگر جسے سننا اب کسی بھی خوشی کا باعث نہیں تھا۔ عزیز کی آواز تھی، نرم، بجھی ہوئی، پشیمانی کا لبادہ اڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ وہ واپس آ گیا ہے، کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ الفاظ اتنے سلیقے سے چنے ہوئے تھے جیسے کسی نے پہلے سے رٹ کر آئے ہوں۔ ندامت کی جتنی نقل ہو سکتی ہے اتنی اس کی آواز میں تھی، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آواز سے نہیں دل سے محسوس ہوتی ہیں، اور حبیبہ کا دل اس آواز کو سنتے ہی سکڑ گیا تھا۔ حبیبہ نے دروازہ نہیں کھولا، وہ خاموش لیٹی رہی۔ عزیز نے پھر کہا کہ وہ صرف ایک بار اندر آنا چاہتا ہے، صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز میں رونے جیسا تاثر تھا، مگر آنسو آنکھوں میں
تھے یا نہیں یہ دروازے کے پار سے نظر نہیں آتا تھا۔ حبیبہ نے اس رات کو یاد کیا جب اس نے پہلی بار اس کا اصل چہرہ دیکھا تھا، جب اس نے وہ مطالبہ کیا تھا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس یاد نے اس کے اندر کی کسی چیز کو مضبوط کر دیا۔ ادھر حمزہ اس رات گھر میں نہیں گیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب اسے پتہ چلا تھا کہ عزیز کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور وہ گھر کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چوکس رہے گا۔ اس نے زبیدہ کو بھی بتا دیا تھا اور دونوں نے مل کر ایک انتظام کیا تھا جو خاموشی سے کیا گیا تھا تاکہ عزیز کو کوئی بھنک نہ پڑے۔ حمزہ گھر کے ایک کمرے میں تھا، جاگتا ہوا، خاموش اور تیار۔ جب عزیز کی آواز آئی تو حمزہ نے زبیدہ کو اشارہ کیا جو پہلے سے بیدار تھی۔ زبیدہ نے اپنے پاس رکھا ہوا فون اٹھایا اور وہ کام کیا جو طے ہوا تھا۔ اسی دوران حمزہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے عزیز کی آواز آ رہی تھی۔ باہر کا دروازہ ابھی بند تھا اور عزیز ابھی باہر ہی تھا، مگر زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس نے کسی طرح دروازہ کھول لیا، شاید چابی اس کے پاس پہلے سے تھی جو اس نے جاتے وقت رکھ لی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی تھی جسے اس نے جیب میں چھپا رکھا تھا۔ اس کی نیت واضح تھی مگر اس کا چہرہ ابھی بھی پشیمانی کا ماسک پہنے ہوئے تھا۔ وہ حبیبہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کی روشنی جل گئی۔ حبیبہ ویل چیئر پر بیٹھی سیدھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ حیرت، بس ایک ٹھہرا ہوا یقین تھا۔ اور اس کے ساتھ حمزہ کھڑا تھا، خاموش اور مضبوط۔ عزیز کے قدم رک گئے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بے نقاب ہو گیا۔ وہ ماسک جو اس نے اتنی محنت سے پہنا تھا ایک جھٹکے میں اتر گیا، اور جو چہرہ نیچے تھا وہ خوف کا چہرہ تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ رکھ دے۔ عزیز نے انکار کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا کہ وہ کچھ نہیں لایا، کہ وہ تو بس ملنے آیا ہے اور یہ سب غلط فہمی ہے، مگر الفاظ اب کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کے سامنے دو ایسی آنکھیں تھیں جنہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ حبیبہ نے اس بار پہلی بار عزیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، گاڑی کے بریک سے لے کر آج کی رات تک سب کچھ۔ اس نے یہ بات چیخ کر نہیں کہی، روتے ہوئے نہیں کہی، اس نے اتنے سکون سے کہی جیسے کوئی ایک پرانا حساب بند کر رہا ہو۔ عزیز کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسی وقت باہر سے آوازیں آئیں اور دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار کسی اور کی دستک تھی۔ زبیدہ نے جو فون کیا تھا اس کا جواب آ گیا تھا۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو گھر کی خاموشی ایک لمحے میں بدل گئی۔ وردی میں ملبوس افراد، سنجیدہ چہرے اور وہ اختیار جو قانون کو حاصل ہوتا ہے، یہ سب ایک ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے جہاں کبھی صرف خوف اور بے بسی کا راج تھا۔ عزیز نے ایک بار پھر وہی کوشش کی جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، الفاظ کا جال بننے کی کوشش، غلط فہمی کا بہانہ بنانے کی کوشش، معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی کوشش، مگر اس بار اس کے الفاظ میں جو تھی بات وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گئے، کیونکہ ان کے سامنے صرف باتیں نہیں تھیں، ثبوت تھے۔ حمزہ نے جو کچھ ہفتوں میں اکٹھا کیا تھا وہ سب ترتیب سے سامنے رکھا گیا۔ گاڑی کے بریک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ، وہ شخص جسے پیسے دیے گئے تھے اور جو اب گواہ بن چکا تھا، عزیز کے قرضوں کی تفصیل، حبیبہ کے اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی اور آج کی رات جیب میں چھپائی ہوئی وہ شیشی، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ عزیز کا چہرہ آہستہ آہستہ سفید پڑتا گیا، اس کی آواز کانپنے لگی اور آخر کار وہ خاموش ہو گیا، اس خاموشی سے جو اقرار سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب اسے لے جایا گیا تو حبیبہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اندر کوئی طوفان نہیں اٹھا، کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی افسوس نہیں بہا، کوئی آنسو نہ نکلا، بس ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی، وہ سکون جو کسی بوجھ کے اندر جانے کے بعد آتا ہے، وہ سکون جو انصاف کے ہونے پر ملتا ہے۔
اس نے محسوس کیا جیسے اس کے کندھوں پر ایک عرصے سے جو پتھر رکھا ہوا تھا وہ اب نہیں رہا۔ زبیدہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ وہ برسوں سے اس بھانجی کو ٹوٹتے دیکھ رہی تھی اور ہر روز دعا کرتی تھی کہ کوئی اس کا سہارا بنے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے حبیبہ کی طرف دیکھا اور حبیبہ نے ان کی طرف۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا، مگر جو بات ہوئی وہ لفظوں سے بھی گہری تھی، بہت گہری۔ حمزہ کمرے کی ایک طرف کھڑا تھا، خاموش اور پرسکون۔ اس نے اس پوری رات میں نہ کوئی بڑا دعویٰ کیا، نہ کوئی بہادری کا مظاہرہ کیا، بس وہ کھڑا رہا جیسے ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، سادگی سے، خلوص سے، بغیر کسی توقع کے۔ حبیبہ کی نظر اس پر پڑی اور اس بار اس نے نظر نہیں ہٹائی۔ اس نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا، اس شخص کو جو مہینوں سے اس کی زندگی میں آتا رہا اور جانے کی بجائے وہاں کہیں رک گیا جہاں کوئی نہیں رکتا، دل کے اس حصے میں جہاں اعتبار رہتا ہے۔ اگلے دنوں میں عزیز کی پوری کہانی سامنے آ گئی۔ جوئے کے اڈے، قرض دینے والے لوگ، گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا شخص، یہ سب ایک ایک کر کے بے نقاب ہوئے۔ جس دنیا نے حبیبہ کے حادثے کو ایک عام واقعہ سمجھ کر بھلا دیا تھا، اب اسی دنیا کو پتہ چلا کہ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا جرم تھا۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، کچھ نے افسوس کیا، کچھ نے غصہ کیا، مگر حبیبہ کے لیے اب دنیا کے رد عمل سے زیادہ اہم وہ سکون تھا جو اس کے اپنے اندر آیا تھا۔ اس نے ان دنوں بہت کچھ سوچا اور بہت کچھ سمجھا۔ اس نے سمجھا کہ جب وہ اپنی چمکتی ہوئی زندگی میں مگن تھی تو اس نے کبھی یہ نہیں جانچا کہ جو لوگ اس کے قریب ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں یا اس کی دولت اور شہرت سے۔ اس نے سمجھا کہ طاقت اور کامیابی انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ انہی چیزوں میں سے غافل ہو جاتا ہے جو اصل میں اہم ہوتی ہیں۔ اس نے سمجھا کہ تکلیف بے معنی نہیں ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، اور جو اس سبق کو سمجھ لے وہ پہلے سے بہتر انسان بن کر نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ سمجھا کہ نفرت اور لالچ دونوں مل کر انسان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ عزیز نے جو کچھ کیا وہ نفرت سے نہیں کیا تھا، اس نے لالچ سے کیا تھا، اس لالچ سے جو آہستہ آہستہ انسانیت کو اندر سے چاٹ جاتی ہے اور ایک دن انسان کو ایسے کام کروا دیتی ہے جو وہ شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حبیبہ کے دل میں عزیز کے لیے اب نفرت بھی نہیں تھی، بس ایک گہری اداسی تھی اس انسان کے لیے جو اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں جل گیا تھا۔ شام کو جب حمزہ جانے لگا تو حبیبہ نے اسے روکا۔ اس نے کوئی لمبی بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ شکریہ، ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں وہ سب کچھ تھا۔ جو کہنا ممکن نہیں تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے سر جھکایا اور کہا کہ شکر صرف اللہ کا ہے، پھر وہ چلا گیا اور حبیبہ دیر تک اس دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا، اس احساس کے ساتھ کہ اس کی زندگی میں پہلے بار کوئی ایسا ہے جو آیا تو اس کے لیے تھا، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ وقت ایک عجیب چیز ہے، یہ رکتا نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی کی تکلیف پر نہیں ٹھہرتا، یہ بہتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اور اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتا ہے، درد بھی، زخم بھی، وہ بوجھ بھی جو کبھی اتارے نہیں اترتے۔ حبیبہ کی زندگی میں بھی وقت اسی طرح بہا اور اپنے ساتھ وہ سب کچھ لے گیا جو اسے لے جانا چاہیے تھا۔ جسمانی صحت پہلے آئی، حمزہ کا علاج جاری رہا، اور ایک دن وہ صبح آئی جب حبیبہ نے پہلی بار ویل چیئر کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ زبیدہ اس کے ایک طرف تھیں اور حمزہ دوسری طرف، دونوں نے اس کے بازو تھامے ہوئے تھے۔ پہلی کوشش میں وہ لڑکھڑائی، دوسری کوشش میں تھوڑی دیر کھڑی رہی اور پھر بیٹھ گئی، تھکی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک روشنی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ حمزہ نے کہا کہ یہی کافی ہے آج کے لیے، اور حبیبہ نے پہلی بار مہینوں بعد ہلکا سا مسکرایا۔
اتنا ہلکا کہ شاید کوئی اور نہ دیکھ پاتا، مگر حمزہ نے دیکھا اور اس نے بھی بغیر کچھ کہے مسکرا دیا۔ ہفتوں کی محنت کے بعد وہ دن آ گیا جب حبیبہ نے پہلا قدم اٹھایا۔ کانپتے ہوئے پاؤں، جھکا ہوا سر، لبوں پر دعا اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ قدم اتنا بڑا نہیں تھا کہ کمرے سے نکل سکے، مگر اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس عورت کی زندگی بدل دے جو کبھی یہ سمجھ چکی تھی کہ اب کچھ نہیں بدلے گا۔ زبیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک گہری خوشی تھی جو الفاظ سے کہیں زیادہ بول رہی تھی۔ مگر جسم کی صحت یابی سے بھی بڑی تبدیلی وہ تھی جو حبیبہ کے اندر آئی تھی۔ وہ عورت جو کبھی اپنی خوبصورتی، اپنی شہرت اور اپنے فالورز کو اپنی پہچان سمجھتی تھی، اب اسے ان سب چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا دوبارہ نہیں کھولا، برانڈز کی پیشکشوں کو انکار کر دیا اور اس چمکتی ہوئی دنیا سے خود کو الگ کر لیا جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کچھ نے سمجھا کہ وہ صدمے میں ہے، کچھ نے سوچا کہ وقت کے ساتھ واپس آئے گی، مگر حبیبہ جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ جو چیز اسے پیچھے کھینچتی تھی وہ اب اس کے اندر نہیں تھی۔ اس نے سادگی اختیار کی، اصلی سادگی، نہ کہ وہ سادگی جو امیر لوگ دکھاوے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اس کا لباس سادہ ہو گیا، گھر کی سجاوٹ کم ہو گئی اور دن کا آغاز نماز سے ہونے لگا۔ اسے سکون ملا اور وہ سکون ایسا تھا جو اس نے اپنی پوری پرانی زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ اس نے جانا کہ چمک اور سکون دو الگ چیزیں ہیں اور اکثر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انہی دنوں میں حبیبہ کے دل میں حمزہ کے بارے میں جو احساس تھا وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا۔ وہ احساس جو پہلے صرف شکر گزاری تھا، پھر احترام بنا، پھر اعتبار بنا اور اب کچھ اور بن گیا تھا۔ کچھ ایسا نام دینا مشکل نہیں تھا، بلکہ نام دینے کی ہمت جمانا مشکل تھا۔ وہ ہر روز حمزہ کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے آنے پر کمرے میں ایک ہلکی سی گرمائش آتی تھی اور اس کے جانے کے بعد ایک خاموشی رہ جاتی تھی جو پہلے والی تاریک خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک بھری ہوئی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں کوئی موجود ہو۔ ایک شام جب زبیدہ باہر گئی ہوئی تھی اور کمرے میں صرف وہ دونوں تھے، حبیبہ نے حمزہ سے کہا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حمزہ نے اپنی نظریں معمول کی طرح نیچے ہی رکھیں اور خاموشی سے سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ حبیبہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر آہستہ سے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا ماضی صاف نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ حمزہ کے لائق بھی نہیں، مگر پھر بھی اگر وہ اجازت دے تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس کی زوجہ بن کر، اس کے گھر کی روشنی بن کر۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی، پھر اس نے پہلی بار پوری طرح حبیبہ کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی آج اٹھی اور اس میں وہ سب کچھ تھا جو مہینوں سے اس نے کہا نہیں تھا مگر دل میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹوٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جو گر جائے، ٹوٹا ہوا وہ ہوتا ہے جو دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دے، اور حبیبہ نے دوبارہ اٹھنا چنا تھا۔ یہی اسے سب سے زیادہ قیمتی بناتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ بڑی محفل تھی، نہ چمکتی روشنیاں، نہ کیمرے، نہ وہ دنیا جو کبھی حبیبہ کی ہر بات دیکھتی تھی۔ صرف ایک زبیدہ تھیں، چند قریبی لوگ تھے، ایک امام تھا اور دو دل تھے جو ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ جب نکاح پڑھا گیا تو حبیبہ کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر ایک دعا تھی، شکر کی دعا، اس سفر کے لیے جو تکلیف سے شروع ہو کر سکون پر ختم ہوا۔ اس رات حبیبہ نے اپنے نئے گھر میں پہلی رات گزاری اور دیر تک جاگتی رہی، مگر اس بار بے چینی سے نہیں، سوچتے ہوئے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک دھاگے کی طرح ایک دوسرے سرے سے پہلے سرے تک دیکھا۔ وہ حبیبہ جو لاکھوں لوگوں کی نظروں میں تھی، وہ حبیبہ جو ایک رات اچانک تاریکی میں گر گئی، وہ حبیبہ جو ٹوٹ گئی، جھک گئی، روئی، بکھری اور پھر اٹھی، آہستہ آہستہ، درد کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور ایک ایسے انسان کے ساتھ جس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیا ہے، بلکہ اپنے ہونے سے دکھا دیا۔ اس نے جانا کہ سچی محبت وہ نہیں جو خوبصورتی سے ملے،
اور خوبصورتی جاتے ہی چلی جائے۔ سچی محبت وہ ہے جو انسان کو اس وقت چنے جب وہ سب سے کمزور ہو، جب وہ کچھ دینے کے قابل نہ ہو، جب اس کے پاس نہ دولت ہو، نہ شہرت، نہ تندرستی۔ اور ایسی محبت جب ملتی ہے تو انسان کو دوبارہ جینا آ جاتا ہے، نئے سرے سے، نئی روح کے ساتھ، ایک ایسی زندگی کے ساتھ جو پہلے سے کہیں زیادہ اصل ہو۔